गेट है और ये जन्नतुल बकी वाली साइड है और इस तरफ चंद मसाजिद हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मस्जिद इमाम बुखारी थी और ये वाली जो सामने नजर आ रही है ना रोड के ऊपर, ये मस्जिद इजाबा है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं फरमाई थी। पहली 2 दुआएं कबूल हो गई और तीसरी दुआ का जवाब न हाँ में आया और न ना में आया। पहली 2 दुआएं कौन सी कबूल हुई थी ये बताता हूँ। और तीसरी मस्जिद देखे, ये मिट्टी के पीछे माटी की जो आप देख रहे हो ना, एक मीनार वाली मस्जिद दिखाता हूँ जिसका नाम है हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। ये देखिए, पहले ये देख लें फिर मैं इनकी तशरीह करता हूँ। ये देखिए नजर आ रही है रोड के ऊपर, 1 मीनार वाली मिट्टी आटता बिल्कुल ही। हाँ हजरत ये देखिए, ये राइट हाथ पे ये गेट नंबर 339 से बाहर निकले ना हजरत, ये चंद मसाजिद है 3। एक मस्जिद इमाम बुखारी, दूसरी मस्जिद हजरत ये इजाबा, ये हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद देख रहे हो। हाँ मस्जिद इजाबा के बारे में सुने, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए कितनी दुआएं फरमाई भी जरिए है। और ये बाबू सलाम भी है, बाबू सलाम गेट नंबर आता है 314, 15, 16। एक तरफ जन्नतुल बकी का गेट है, वो जो आपको मैंने मसाजिद दिखाई, और जन्नतुल बकी ये वो पाक जगह है जहाँ पर आप नबी इस्लाम ने बहुत से सहाबा इकराम को अपने हाथों से दफन फरमाया था, जिनमें आप नबी इस्लाम की बीवियां, बेटियां, नवासे, हजरत इब्राहीम जो आप नबी इस्लाम के बेटे थे बचपन में वफात कर गए, और बहुत से ताबीन उस जन्नतुल बकी में मदफून है। जन्नतुल बकी 2 टाइम खोलते हैं, पहला टाइम है नमाज फजर के बाद और ज़ोहर से पहले दरवाजे को बंद कर देते, आगे वाले लुफ़े से हैं इशारा सलाम पे जाना। और दूसरा इसका टाइम है असर के बाद दरवाजा खोलते हैं और मगरिब से पहले बंद कर देते हैं। मत कर गुरूर इंसान अपने आप पर, न जाने खुदा ने कितने मट्टी से बनाकर मट्टी में मिला दिए। हजरत ये चंद मसाजिद हैं और चंद तारीखी मकाम हैं जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। हजरत ये जो है ना, ये अभी बाबू सलाम की तरफ जैसे दाखिल होंगे, बाबू सलाम गेट नंबर है 310 से 314, 15, 16। ये हरम शरीफ के इस तरफ 4 मसाजिद है, तो और भी आएंगी वो भी बताता हूँ। लेकिन ये जो 4 हैं, ये जो पहले सहाबा इकराम के घर हुआ करते थे, खैमे थे, इन सहाबा इकराम के नाम की मसाजिद बनाई है जब तुर्क हुकूमत आई। इधर से यू टर्न ले लेते ना अंदर जाने के लिए। मस्जिद कौन कौन सी है? एक मस्जिद है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घर था, ये काफी सालों से ये मस्जिद बंद थी, अब खुली हुई होती है। आप हर नमाज के बाद जो है मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खुली हुई है, औरतें भी जाकर नवाफिल अदा कर सकती हैं और मर्द भी जाकर नवाफिल अदा कर सकते हैं। पहले इन्होंने बंद कर दी थी काफी सालों से, जो पहले हाजी साहबान आए हो, उम्र पे आए हो, हज पे आए हो, तो उन्होंने देखा होगा ये बंद थी, अब खुली होती है। दूसरी मस्जिद है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद, ये भी बंद थी, खुली हुई होती है। ये इसी लाइन पे पूरी मसाजिद ही मसाजिद आती हैं। और तीसरी मस्जिद है मस्जिद गमामा, काले पत्थरों की बनी हुई मस्जिद है मस्जिद गमामा। गमामा के मानी है बादल, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने ईद की नमाज पढ़ाई थी और बारिश के लिए दुआ इस्तिस्का पढ़ाई थी, ये भी खुली होती है। और तीसरी और चौथी जो है वो है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की, ये बंद है। हजरत इधर से अंदर हो जाए गई है, वो खुली होती है। दूसरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, वो भी मस्जिद बन गई है। ये सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि तुर्क हुकूमत इधर थी ना, उन्होंने आकर सहाबा इकराम के नाम की मसाजिद बनाई है। और तीसरी मस्जिद है मस्जिद गमामा, काले पत्थरों की मस्जिद बनी हुई है हजरत, ये बाबू सलाम कहलाता है। और चौथी जो मस्जिद है वो है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की, ये बंद है, ये अभी नहीं खोली। बाकी ये 3 जो इस तरफ हैं ये खुली होती है। नमाज के बाद जाओ, जब भी जाओ, जो नमाज खत्म होती है रोजा मुबारक से बाहर निकल के अपना ये मसाजिद आती है। ये चंद तारीखी मसाजिद। और अभी जो आपको दिखाऊंगा ना, ये भी मस्जिद है। एक मस्जिद है हजरत उस्मान जुल्नुरैन के नाम की। जुल्नुरैन का माने है 2 नूर वाला। आप नबी इस्लाम की 2 बेटियों से निकाह था। जब पहली बेटी वफात कर गई, आप नबी इस्लाम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया और फरमाया कि मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं आप पर कुर्बान कर देता। ये हजरत उस्मान जिनका बागियों ने 40 दिन पानी बंद कर दिया था, और ये वो हजरत उस्मान
جنہوں نے یہودی سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہودی بھی پانی بھرتے اور مسلمان بھی پانی بھرتے. حضرت یہ آپ کے اس طرف آئے گی ڈرائیور سائیڈ الٹے ہاتھ پہ, یہ پل کے ساتھ میں, اور یہ 5ویں اور 6ٹھی مسجد آپ کے رائٹ ہاتھ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ سنا ہوگا, اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی اسلام کے زمانہ کے مؤذن تھے. سیدھا جانے دینا, سیدھا ہے. یہ دیکھیے, یہ حضرت عثمان بن نورین کی مسجد ہے. یہ جو آپ کے الٹے ہاتھ پہ آ رہی ہے نا روڈ کے اوپر, ایک طرف یہ مسجد حضرت عثمان ہے اور دوسری طرف آپ کے رائٹ ہاتھ پہ مسجد بلال ہے. اور باقی وہ مساجد ہے پیچھے دیکھو اس طرف, وہ مساجد ہے, یہ تاریخی مساجد ہے. یہ مسجد بلال جو آپ دیکھ رہے ہو نا رائٹ ہاتھ پہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی اسلام کے زمانہ کے مؤذن تھے, اذان دیا کرتے تھے. آپ کو اذان دینے سے منع کر دیا. جب رات کو دنیا سو جاتی ہے تو صبح نہیں ہو رہی. ہاں جی, ہاں مسجد, تو اذان ختم ہو تو صبح ہونا شروع ہو گئی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم, اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. رائٹ ہاتھ پہ ہوگی کون سی مسجد؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آہٹ کی سنائی جو ہے عرش پر دیتی تھی, کیونکہ آپ نبی اسلام کے زمانہ کے مؤذن تھے, اذان دیا کرتے تھے. آپ کو اذان دینے سے منع کر دیا. جب رات کو دنیا سو جاتی ہے نا صبح نہیں ہو رہی, اور تب تک صبح نہ ہوئی جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی. لوگ پریشان ہو گئے, کیا ماجرا ہے, صبح نہیں ہو رہا, دن نہیں ہو رہا. تو آپ نبی اسلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. تو آپ نبی اسلام نے کہا کہ جاؤ بلال کو کہو کہ اذان دے. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تو اذان ختم ہوئی تو صبح ہونا شروع ہو گئی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم, اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. آپ کا ارض المقدس میں آنا یہ خواب کی مانند ہے. جیسے ایک انسان رات کو خواب دیکھتا ہے, آپ کا وقت یوں گزر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ آپ کا وقت قیمتی وقت ہے. جیسے بارش کے قطروں کا پانی آپ کے مٹھی میں نہیں ٹھہر سکتا, اسی طریقے سے وقت بھی نہیں ٹھہر سکتا. ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جیسے ہی آپ حاضری دینے کے لیے جاتے ہو روزہ مبارک کے ساتھ, یہ ریاض الجنہ ہے, جنت کا ٹکڑا. اپنا زیادہ وقت وہی صرف کرے, نوافل ادا کرے, اپنے لیے, اپنے عزیز دوست احباب اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرے. اور جو بھی آپ اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول و مقبول فرمائے گا. اور یہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ. یہ جو مدینہ ہے رحمت اللہ عالمین کا شہر ہے, برکتوں رحمتوں روشنیوں والا, اس سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں. حضرت مدینہ کا جو پرانا نام تھا نا یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا. اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو الحمدللہ یہ روشنیوں برکتوں رحمتوں طیبہ تابہ منورہ یہ سارے مدینے کے نام ہیں الحمدللہ. ابھی آپ دیکھیں نا یہ ہوٹل والے جو بٹھائے ہیں ان کا نام ہے, ادھر سے یوٹا لے لو, یہ لکھا ہوا ہے مدینہ طیبہ, کنان طیبہ, طیبہ مدینے کے نام ہے. یہ مسجد بلال ہے جو آپ دیکھ رہے ہو نا, یہ مسجد بلال ہے. اور شاپنگ کے لیے مارکیٹ ہے, یہ ساری اب اسی طرف آتے ہیں. مرکزیہ بڑے ہوٹلوں سے بھی اسی مسجد بلال کے آس پاس ہی لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہوٹل جدھر بھی ہو ادھر ہی آتے ہیں, کیونکہ پہلے فرنٹ سائڈ تھی ملک فہد والا جو ہے بنگالی مارکیٹ مشہور تھی, دودیا مارکیٹ ہوتی تھی, لیکن وہ اس طرف تھی, لیکن وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی اس طرف ہی آتے ہیں, سب لوگ ادھر ہی آتے ہیں. تو حضرت یہ جو مسجد بلال ہے اور جس ہوٹل پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کنان طیبہ, طیبہ کا کیا معنی ہے, وہ بھی مدینہ کے نام ہے, لیکن ادھر بورڈ پہ انہوں نے کنان مدینہ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ سارے مدینہ کے نام ہیں. تو حضرت یہ روشنیوں برکتوں رحمتوں والا شہر ہے.
اور الحمدللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا. یہ طیبہ منورہ سب اسی کے نام. ابھی خاک شفا کا میدان دکھاؤں گا الٹے ہاتھ پہ، اور اس کے ساتھ یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ بھی ہے. خاک شفا جو ہے یہ ویسے بھی الحمدللہ یہ جو مدینے کی مٹی ہے نا یہ شفا ہی شفا ہے، اور یہ عوالی کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ جو آپ مسجد بلال والی سائڈ دیکھ رہے ہو یہ عوالی کہلاتا ہے سارا. اور یہ آپ نے سنا ہوگا جہاں پہ آپ نبی اسلام اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ وہ علاقے ہیں. یہ ساری سائڈز جو ہے آپ دیکھ رہے ہو نا اس طرح، یہ عوالی کا علاقہ کہلاتا ہے. اور خاک شفا کا میدان آگے چل کے آئے گا الٹے ہاتھ پہ، یہ ڈرائیور سائڈ پہ. خاک شفا اس وادی کو کہتے ہیں وادی بطحان، جنت کی وادی. کسی جنگ میں صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، آپ نبی السلام نے تراب اٹھا کر دی تھی. تراب کے معنی مٹی، خاک شفا، اور کہا لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. جب صحابہ اکرام نے اپنے زخموں پر لگائی ان کے جو زخم تھے نا وہ تمام کے تمام ٹھیک ہو گئے. اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی 1500 سال پہلے کی باتیں جو تھی. اب تو میڈیسن آ گئی ہے نا، ہر چیز ہے دنیا کی، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. خاک شفا مٹی میدان ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے غلام تھے. واپس آئے، آ کر شرطیں بتائی. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ درختوں کا انتظام کر کے لے آؤ. صحابہ اکرام گئے، درختوں کا انتظام کر کے لے آئے، کھڈا کھودتے گئے، درخت لگاتے گئے، اور آپ نبی اسلام خود اپنے ہاتھوں سے پانی دیتے گئے. اور معجزہ دیکھے کہ جب آخری درخت پر پہنچتے ہیں نا پیچھے سے درخت تیار بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، اور پھل بھی دینے لگے. کیونکہ یہ معجزہ تھا. ہم لوگ گھر میں درخت لگاتے ہیں نا، ایک درخت لگاتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے پانی دے رہے تھے. اور زمین وہی چلتی آ رہی ہے حضرت 1500 سالوں سے، کیونکہ 1500 سال، ایک صدی جو ہے نا 100 سال کی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک صدی 100 سال کی ہے تو 1500 سال گزر چکے ہیں. وہ درخت جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ درخت نیا لگاتے ہیں، باقی زمین وہی چلتی آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ مسجد قباء کا منظر ہے، اسلام کی پہلی مسجد، جس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی. اور اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی. یہ دیکھیے جی حضرت آگے جا کے آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس مسجد کی اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی، جس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے بنیاد بھی رکھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی. اسلام کی پہلی مسجد ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے اسے ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب ہے. جو قبول عمر ہوتا ہے ماشاءاللہ. حضرت آپ لوگ مکہ سے آئے ہیں، ادھر رش ہو نا، کم از کم ابھی تو رش نہیں ہے، شروع جنت کی وادی. کسی جنگ میں صحابہ اکرام زخمی ہو گئے تھے تو آپ نبی اسلام نے یہ تراب اٹھا کر دی تھی. یہ جو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہو نا میدان، اور یہ کونے میں جو شروع ہو گیا نا یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. یہ بنجر زمین تھی، بنجر سمجھتے ہیں ویران میدان. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سرسبز باغ ہے، اور ان کی کھیتی باڑی بھی یہ کھجوروں کے ذریعہ معاش ہے. زیادہ تر جو ہے کھجوریں ہی ہیں. اب کافی جو ہے مدینے کے ساتھ باغ تھے نا ختم کر کے، جیسے ہاؤسنگ بنتی جا رہی ہے، گھر بن گئے، یہ چند باغ بچے ہوئے ہیں تاریخی، باقی گرائے ہیں سب انہوں نے ہوٹل اور گھر بناتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جو بنجر زمین تھی یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ یہودی کے غلام تھے. آپ نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک یہودی سے پوچھو کہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے کیا لے گا. یہودی نے 2 شرطیں رکھی تھی اور دونوں قدرت کے معجزے ہوئے تھے. یہ جو باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، چند باغ بچے ہوئے، یہ سارا عوالی کا علاقہ آ رہا ہے. یہ سارا
تو راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور یہ اسلام کا پہلا جمعہ والی مسجد ہے، اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھا ہے۔ یہ سامنے آ گئی آپ کے لیفٹ طرف الٹے ہاتھ پہ، اور اس کے سامنے جو ہے آپ نبی اسلام کے استقبال والی جگہ ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کا استقبال کیا گیا تھا، ویلکم کیا گیا تھا۔ محترم، اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، بنو نجار قبیلہ تھا، یہ آپ سرکار کا ننیان خاندان تھا۔ چھوٹی بچیوں نے آپ نبی اسلام کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد جمعہ ہے، اور اس کے سامنے پتھروں والی دیوار ہے، یہ سکول بنا ہوا ہے۔ پتھروں والی جو دیوار نظر آ رہی ہے نا، ادھر سے یو ٹرن لے کے آئیں گے، یہ دائیں بائیں آ جائے گی، لیکن یہ سامنے والی جو دیوار روڈ کے پار، یہ استقبال والی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کا استقبال کیا گیا تھا۔ یہ سامنے سکول ہے، ادھر سے یو ٹرن لے کے آئیں گے، یہ پھر آپ کی رائٹ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، بنو نجار قبیلہ تھا، یہ آپ سرکار کا ننیان خاندان تھا۔ چھوٹی بچیوں نے مدینہ آنے کی خوشی میں آپ نبی السلام کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا، دب بجائی، دعائیہ کلمات پڑھے، وہ جو اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں جو اشعار پڑھے گئے تھے، طلع البدر علینا، وہ جگہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ نبی السلام کا ویلکم کیا گیا تھا۔ اور ابھی ادھر سکول بنا دیا ہے، وہ سکول بھی آپ نبی اسلام کے اونٹنی کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ آپ نبی اسلام کے اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ سکول بنایا ہوئے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سامنے آمنے جو ہے یہ مقام ہے، ادھر سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم جائیں گے غزوہ خندق، جسے سبع مساجد کہتے ہیں محترم، سبع سات کو کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی مساجد ہیں جو پہلے صحابہ اکرام کے گھر تھے، صحابہ اکرام کے خیمے تھے محترم، وہاں پہ بھی مساجد بنائی ہے جب ترک حکومت آئی۔ کون کون سی؟ 7 مساجد۔ پہلی مسجد ہے مسجد فتح، جہاں پر اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، فتح کی بشارت دی گئی تھی، اللہ کے نبی کو فتح کی خوشخبری دی گئی، کیونکہ ادھر ابھی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح، کیونکہ فتح کی بشارت دی گئی تھی۔ اسے میدان فتح بھی کہتے ہیں اور مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری مسجد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، جنہوں نے یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی کو، جو خندق کھودی گئی تھی محترم۔ اور تیسری مسجد سعد بن معاذ کے نام کی۔ چوتھی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا مسجد ہے۔ پانچویں مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ چھٹی مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ اور آخری جو ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنی ہوگی؟ 7۔ 2 شہید کر دیے، ایک سعد بن معاذ کی اور دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کر کے ادھر ایک بڑی مسجد بنا دی ہے جس کا نام رکھا ہے جامع خندق، اور یہ نئی تعمیر ہوئی ہے۔ جامع خندق جو مسجد بنائی ہے 2 شہید کر کے، ایک سعد بن معاذ اور دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کر کے، جو نئی بنائی ہے وہ 1428 میں بنائی ہے۔ ابھی عربی کا جو سال ہے نا، نیا سال جو شروع ہوا ہے، یہ 1446 ہے، 1446۔
یہ عربی کا سال جو نیا لگا ہوا ہے بال والی جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ دیوار جو نظر آ رہی ہے نا پتھروں کی, یہ اسکول ہے. آپ نبی اسلام جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے اس اونٹنی کا نام تھا قصبہ. یہ والی جگہ استقبال والی, اور یہ پیدل آنے کا راستہ ہے. یہ والا یہ لوگ جا رہے ہیں, یہ آتا ہے. اور کوئی بھائی کوئی شخص کوئی آنا چاہے فیملی کے ساتھ تو ادھر سے وہ گاڑی آ رہی ہے. دیکھو نا کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 10 ریال لیتی ہے ادھر سے. اچھی خوبصورت گاڑی ہے, لیکن بنا ہے جو مکہ سے مدینہ جدہ سے گاڑی آتی ہے نا وہ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہے. لیکن یہ ترکوں کے وقتوں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس دائیں طرف دیکھیں, یہ پل کے نیچے ڈبے بھی کھڑے ہیں اور مسجد مینار بھی نظر آئیں گے. مسجد نبوی یہ بالکل قریب ہی ہے. یہ والی یہ دیکھیے, یہ رائٹ ہاتھ پہ جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں نا یہ میوزیم ہے. انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے, گرا نہیں سکتے. یہ ریلوے اسٹیشن جو دیکھ رہے ہو, ریل بھی ہے, پٹڑی بھی ہے, ڈبے بھی ہیں, اور سامنے مسجد نبوی کے مینار بھی ہیں. اور یہ ترکوں وقتوں کی مسجد بنی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ یہ مسجد جا کے دیکھیں نا اندر سے, ایک ایک پتھر کو بالکل کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی. کون سی جنگ؟ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی گئی تھی محترم. اور یہ مدینہ سے 160-70 کلومیٹر دور ہے. اس راستے میں جو زیارات آتی ہے نا, جو کڑوا کنواں سنا ہوگا آپ نے, اس کنویں کا پانی کڑوا تھا, اس کو کہتے ہیں بیر روحا. اللہ کے نبی نے جب اس کنویں کے اندر اپنا لواب دان ڈالا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. اور دوسرا کنواں تھا بیر شفا, جس کنویں سے 70 انبیاء نے پانی پیا تھا. اور حضرت ابو ذر غفاری کی بستی, جو پرانے وقتوں کے مکانات تھے نا وہ بنے ہوئے ہیں قلعے نما, وہ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد جبل ملائکہ جس پہاڑ پر فرشتے اترتے. میدان بدر جہاں پر ابو جہل کو کنویں کے اندر ڈال کے مٹی ڈالی گئی تھی اور جنگ بدر لڑی گئی تھی. اور میدان بدر اور شہدائے بدر جہاں پر شہداء شہید ہوئے تھے ان کا قبرستان ہے, جہاں پہ جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. حضرت یہ بدر کی زیارات ہے. بدر کے لیے الگ گاڑی جاتی ہے, وہ میرا بھائی جاتا ہے. جس بھائی نے جانا ہوگا وہ نمبر اپنا لکھوا جانا. تھا مسجد فتح, جہاں پر فتح کی بشارت دی گئی تھی اللہ کے نبی کو. یہ مسجد فتح نظر آ رہی ہے. اور نیچے والی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے. یہ دونوں یہ ایک ساتھ ہے. ایک مسجد فتح, نیچے والی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد. پرانی ہوگی 2, اور یہ نئی تعمیر ہوئی ہے ماشاءاللہ. پڑھے لکھے مرد بیٹھے, خواتین بھی. کیا لکھا ہوا ہے؟ جامع الخندق. اس کی نئی بنیاد رکھی ہے. یہ نئی بنیاد بھی 18 سال گزر چکی ہے, اور وقت دیکھیں کتنی تیزی سے گزر گیا. یہ نئی تعمیر ہوئی ہے. اس کا نام ہے مسجد جامع خندق. اور تیسری مسجد جو تاریخی ہے, یہ 2 گرائی تھی ادھر, ایک سعد بن معاذ کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, گرا کر یہ مسجد بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے تھے. اور یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, جنہوں نے کتنے لاکھوں میل مربع میل جو ہے حکومت کی تھی. حضرت عمر بن خطاب, ان کی مسجد ہے, ان کا گھر تھا. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ والی, کتنی ہوگی تاریخی؟ 3, اور 2 پھر آپ کے الٹے ہاتھ پہ. یہ پہاڑی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے نا پہاڑی کے اوپر, یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا, مسجد بنی ہوئی ہے حضرت. یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور سامنے گرل ہے نیچے. یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس کے پیچھے دیکھو نا گرل نظر آ رہی ہے سامنے, یہ کالی گرل چھوٹی. یہ مسجد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مسجد آپ دیکھ رہے ہو. یہ ہو گئے 5. یہ تاریخی ہے. علماء جو پرانی کتابیں لکھتے تھے اس کے اندر لکھتے تھے سبا کے نام سے, اور جو ابھی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں خمسہ کے نام سے, کیونکہ خمسہ کے معنی ہے 5. یہ پورا مقام ہاں ادھر سے بس مشاہدہ. اور خندق کسی طرف کھودی گئی تھی. یہ احد کا پہاڑ ہے بیچ میں, دیکھیں نا یہ سارا احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. یہ ٹوٹل جو خندق کھودی گئی تھی 2.5. یہ گھر حضرت عمر فاروق کا, آپ اس کو مسجد بنا دی گئی ہے.
ايه لان انت كده كده عادي. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. فوٹو تو جاتی ہے. یہ مسجد ہے جہاں فتح کی بشارت ہوئی تھی. ابھی یہاں نفل پڑھتے ہیں یہاں. فاطمہ الزہرا خندق کے مقام پہ تو مسجد قبلتین پہنچ گئے. یہاں سب سلام کو وہی حاضر ہو بشارت ہو رہی تھی کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں. چلو کس طرح اجوا 1 کلو 20 ہے 3 کلو 50 کا. بسم اللہ جی بسم اللہ جی. کس طرح 15,000 کلو 2 کلو 25 روپے. جی جی کیا کھجور لے کے نکل کے دے کے جاؤں. کوئی مسئلہ نہیں لے.
नबी ने 50 तीर अंदाज इसी पहाड़ी पे खड़े किए थे हजरत, जो आपके सामने है, और कहा था जब तक मैं न कहूँ आपने पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। और सामने इसके 4 दीवारी है, लोहे के बोर्ड 3 तरफ से लिखे हुए हैं। अभी जिस तरफ से रोकूंगा उसी सिमत से जाके अपना सलाम पेश कीजिए, फातिहा पढ़े, दुआ मांगे, क्योंकि कब्रों पर नफल नमाज नहीं पढ़ जाते। ये मस्जिद बनाई है ये नमाज पढ़ने के लिए, लोग होते हैं कुछ नफल शुरू कर देते हैं कब्रों के, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अक्सर इन शुहदा की कब्रों पर तशरीफ लाते, सलाम पढ़ते और दुआ मांगते। आप भी जाकर अपना फातिहा पढ़े, दुआ मांगे और अपनी